क्या जिंदगी है। फिर उसमें दुख और गम। एक अरबों पति ताजर मुझसे कहने लगा, अरबों पति, मुझे ये हसरत है कि मैं अपने पैसे से खुद कब नफा उठाऊंगा, कि कारोबार इतना वसी है कि उसको संभालने के लिए दिन भी गुजर जाता है, रात भी गुजर जाती है। जवानी को खा गया, दिमाग को खा गया। अब पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन उसको खुश होकर इस्तेमाल करने के लिए वक्त कोई नहीं है, टाइम कोई नहीं है। तो यहाँ जो ज्यादा कमाते हैं वो फंसते भी ज्यादा हैं, उनको अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए वक्त नहीं मिलता। तो ये दुनिया का डिजाइन ऐसा है कि इसमें आदमी अपना चाहा पूरा करना भी चाहे तो होता नहीं, और कुछ हो भी जाए तो चंद दिन का है, चंद सुबहें हैं, चंद शामें हैं, और फिर उसके बाद कब्र के हमेशा के अंधेरे हैं। तो लिहाजा ये रास्ता नाकामी का रास्ता है, इसमें लज्जत नहीं, इसमें चैन नहीं, इसमें सुकून नहीं। एक दूसरा रास्ता मेरे अल्लाह ने मेरे साथ तय किया है, अब्दी अंत तुरीद व अना उरीद वला यकूनु इल्ला मा उरीद फइन सल्लमत ली फीमा उरीद कफीतुका फीमा तुरीद। ऐ मेरे बंदे, मुझसे एक मुआहदा कर लिया, क्योंकि जो तू चाहता है वो तेरे अल्लाह के बगैर हो नहीं सकता। जो तेरा अल्लाह चाहता है वो तेरे बगैर कर देता है, जो अल्लाह चाहता है वो कर देता है, जो तुम चाहते हो वो अल्लाह के बगैर नहीं हो सकता। तो लिहाजा तुम जिना कॉलोनी में क्या करो, फ़इन सल्लमत ली फीमा उरीद, जो मैं चाहूं वो कर दो। ये ना देखो बाजार क्या कहता है, तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हारी अंदर की ख्वाहिशात क्या कहती हैं। तुम ये देखो तुम्हारा अल्लाह क्या कहता है, सियासत क्या कहती है, तिजारत क्या कहती है, ज़राअत क्या कहती है, तुम क्या कहते हो, औलाद क्या कहती है, मोहल्ले वाले क्या कहते हैं। इससे आंखें बंद कर लो, बहरे हो जाओ, अंधे हो जाओ, और सिर्फ मुझे ढूंढो। उतलुबनी तजिदनी, मेरी तलब में निकल, मेरी तलब में निकल। मैं मिला तो तुम्हें सब कुछ मिला, मैं मिला तो तुम्हें सब कुछ मिला। हारून की एक बांदी थी खालिसा, जरा सांवले रंग की थी, उससे बड़ा इश्क करता था। तो उसके पास हुस्न की देवियां थी और वो खालिसा से ज्यादा इश्क करता था। तो उस पे चिमगोई होती थी कि गंदी काली कलोटी के साथ इसने दिल लगाया हुआ है, ऐसा हुस्न इसके चारों तरफ रक्सा है, और ये एक सांवली से सलोनी से जी लगाए हुए है। एक दिन भरे दरबार में हारून ने कहा, आज जो जिस पे हाथ रखेगा वो उसकी। तो हर आदमी लपका दौड़ा झपका, कोई किसी पर, कोई किसी पर, कोई किसी पर। खालिसा खड़ी रही। तो हारून ने कहा, तूने क्यों ना किसी चीज को चुना। उसने कहा, मैं पहले ये जमानत चाहती हूँ कि जिस पे हाथ रखूंगी वो मेरी होगी, मैं इसकी जमानत चाहती हूँ। तो हारून ने कहा, मैं बोल दे चुका हूँ वो तेरी होगी। तो उसने हारून के कंधे पे हाथ रख दिया, कहा तू मेरा तो सब कुछ मेरा। तो हारून उनको ये समझाना चाहता था कि मैं खालिसा से क्यों इश्क करता हूँ। तो तुम अल्लाह को अपना बना लो तो लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जमीन के खजाने भी अल्लाह के और आसमान के खजाने भी अल्लाह के। तुम अल्लाह को अपना बना लो तो लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन की बादशाही भी अल्लाह की और आसमान की बादशाही भी अल्लाह की। हम अल्लाह को अपना बना लें तो अल्लाह ताला फरिश्तों के लश्कर, लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के हाथ में जमीन आसमान के लश्कर। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, और अल्लाह के लश्करों को अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं। मैं अगर अल्लाह को अपना बना लेता हूँ तो सारे लश्कर मेरे लिए। इस्तग़ीथून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। तो जब सहाबा ने अल्लाह को अपना बनाया और फिर 313 1000 के साथ मैदान में उतरे, सामने मुसल्ला 700 तलवारों का लश्कर, और इधर पूरे लश्कर में टोटल सारे लश्कर में 8 तलवारें, टोटल पूरे लश्कर में 8 तलवारें, उधर 300 घुड़सवार, इधर पूरे लश्कर में 2 घोड़े। ऐसा बेसरो सामानी का लश्कर है। लेकिन उन्होंने उतलुबनी तजिदनी फ़इन वजदतनी वजदत कुल्ल शै, उन्होंने इस हदीस को समझ लिया था कि मेरा अल्लाह मुझे कह रहा है, मेरा बंदा तू मेरी तलब में आ, तू मुझे पाले तू सब कुछ पालेगा, तू मुझे खो गया तो तूने सब कुछ खो दिया, मैं तेरा तो सब कुछ तेरा, और मैं तेरा नहीं तो कुछ भी तेरा नहीं। तब ये 313 ने अल्लाह को पा लिया था, अल्लाह को अपना बना लिया था। तो उन्होंने रात को अल्लाह से दुआ मांगी, इस्तग़ीथून रब्बकुम, जब तुमने अपने रब को पुकारा तो अल्लाह ने देर नहीं लगाई,
ہر سال میں ابھی بھی رمضان میں وہاں تھا، حرم میں تھا، لاکھوں انسانوں کے ساتھ امام کعبہ دعا کروا رہے ہیں، لاکھوں، دونوں حرم کھچا کھچ بھرے ہوئے، کوئی 15-20 لاکھ آدمی حرم مکہ میں دعا مانگ رہا ہے، اور امام کعبہ رو رہا ہے، اور سارا مجمع زارو زار رو رہا ہے، اور حرم نبوی کے ائمہ رو رہے ہیں، اور ان کے پیچھے عوام رو رہے ہیں، لیکن فا کا مطلب ظاہر نہیں ہو رہا۔ فا فوراً دعائیں اٹکی ہوئی ہیں راستے میں۔ سننے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں، وہ یہ کہہ رہا تمہارے سنانے میں کمی ہے، نظر تمہاری حرام دیکھے، زبان تمہاری گالی بکے، کان تمہارے گانا سنے، شہوت تمہاری زنا میں چلے، کمائی میں تمہاری کھوٹ بھی ہو، ملاوٹ بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، سود بھی ہو، دھوکہ بھی ہو، فراڈ بھی ہو، ہیرا پھیری بھی ہو، وعدے سے مکر جانا بھی ہو، یہ سب کچھ ہو، ماں باپ کے تم نے دل توڑے ہوئے ہوں، جگر ان کے چیرے ہوئے ہوں، بیویوں سے تمہاری بدتمیزی ہو، زبان تمہاری زہر اگلتی ہو، زبان کا زہر ناگن کے زہر سے زیادہ بڑھ چکا ہو، وجود تمہارا اللہ کا باغی ہو، تو پھر تم کہو یا اللہ یا اللہ، تو کہتا پہلے میرا بندہ تو بن کے آ، پہلے میرے ساتھ صلح تو کر کے آ۔ تم دشمن سے سیدھا مانگنے چاہ، اللہ تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ ماں باپ کو لے لو، بچہ ماں باپ کا نافرمان ہو، انتہا درجے کا بدتمیز ہو، وہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگے گا تو وہ کبھی نہیں دیں گے، کہیں گے سارا دن ہمارا دل دکھاتا ہے، اب کس منہ سے تو ہم سے مانگتا ہے۔ ہمارے بازاروں نے بغاوت کر دی، ہمارے محلوں نے بغاوت کر دی، ہمارے شہروں نے بغاوت کر دی، ہماری بستیوں نے بغاوت کر دی، اور بتاؤں ڈر کے کہتا ہوں ہماری مسجدوں سے بھی بغاوت ہو گئی کہ ممبر رسول سے بھی نفرت ہی نفرت ہے۔ محبت کے پھول بکھیرنے والا کوئی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لڑانے والے اور اکسانے والے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے والے۔ ہماری مسجد بھی بغاوت پہ آ گئی، الا 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن عام خطیب ایک دوسرے کے خلاف امت کو بھڑکا رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو چکا ہو تو پھر ہم تو بندر خنزیر بن جاتے۔ شکر کرو اس نے ہمیں انسان رکھا ہوا ہے۔ دعا دو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جن کی طفیل اللہ تعالیٰ کا عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ ہمیں بندر خنزیر بنانے میں اسے کیا دیر لگتی تھی۔ وہ سب کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے جو پہلی امتوں نے کر کے دکھایا، اور اللہ نے کسی کو جعل منہم القردہ والخنازیر، کسی کو اللہ نے بندر بنایا، کسی کو اللہ نے خنزیر بنایا۔ دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور درود پڑھو ان کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے روتے روتے اللہ کو منا لیا کہ اللہ میری امت کے ساتھ وہ نہیں کرو گے جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا۔ اگر یہ نہ مانگتے تو میرا تیرا بیڑا بھی غرق تھا۔ جناح کالونی میں انسان نظر نہ آتے، فیصل آباد میں انسان نظر نہ آتے، ملتان، لاہور، کراچی اور پنڈی، پشاور، اسلام آباد میں انسان نظر نہ آتے، کچھ اور نظر آتے۔ یہ اس کی 23 سال کی دعائیں ہیں، اس کا رونا ہے، اس کا درد ہے، اس کا غم ہے، اس کی تڑپ ہے۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی رویا ہے، کسی نبی نے اتنا نہیں مانگا جتنا میرے نبی نے مانگا ہے۔ ٹوٹ کے مانگا، رو کے مانگا، تڑپ کے مانگا، اور ایسے روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو جائے۔ کیا رونا رویا تھا میرے نبی نے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب اتنا نہ رویا کر کہ تو خود ہلاک ہو جائے، تیرے اپنی جان چلی جائے۔ لعلك باقع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلعلك باقع نفسك الا يكونوا مؤمنين من كفر فلا يحزنك كفره ما انت عليهم بجبار لست عليهم بمسيطر وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ میں کتنی آیات پڑھوں، تو 150 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو صرف اس لیے آیات اتاری، اتنا غم نہ کر، اتنا دکھ نہ دیکھ، اتنا درد نہ اٹھا، اتنا نہ رو، اتنے آنسو نہ بہا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا۔ یہ رونا دھونا تھا، یہ رونا دھونا تھا۔ ہائے ہائے، ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ سے بات کی، یا اللہ تیرے نبی ابراہیم نے کہا تھا ان فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ یا اللہ جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے وہ تیری مرضی، تو غفور الرحیم ہے، معاف کر یا عذاب دے۔ یا اللہ
ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। या अल्लाह, तू अज़ाब दे, तेरी मर्जी, तू छोड़ दे, तेरी मर्जी, तेरे बंदे हैं। या अल्लाह, दोनों नबियों ने तुझे इख्तियार दिया था पकड़ का और छोड़ने का, लेकिन मैं ये बात नहीं करता। मैं ना ये कहता हूँ जो इब्राहिम ने कहा, ना वो कहता हूँ जो ईसा ने कहा अलैहिमुस्सलाम। मैं तुझसे सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, और वही मैं तुझसे मनवाना चाहता हूँ कि या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती। या अल्लाह, मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे। नहीं माफ करना फिर भी माफ कर दे। इस पर इतना रोए कि जिब्रील आए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों? अल्लाह को पता नहीं था क्यों रो रहे हैं? जिना कॉलोनी वालों को सुनाना था, ये हदीस पहुंचानी थी, तब जिब्रील भेजा, तब ये किस्सा हुआ कि ये बात आगे चले, सिर्फ रात के अंधेरों में गुम न हो जाए, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के हबीब के दरमियान ये राज न रह जाए, बल्कि उम्मत को भी ये राज पहुंचे, कि ताकि जब ये बेवफाई करें तो इन्हें पता चले कि किसकी बेवफाई कर रहे हैं, किससे बेवफाई कर रहे हैं, किसको आंखें दिखा रहे हैं। इन्हें एहसास हो, गाना सुनने वाला जब गाना सुने तो उसे पता चले कि किसके सीने पे खंजर चला रहे हो। झूठ बोलने वाला जब झूठ बोले, ज़ानी जब जिना करे, शराबी जब शराब पिए, माँ बाप का नाफरमान जब माँ बाप को गुर्राए, और बीवियां रखकर शादियां करके भी जो जिना करें, और बैंकों के साथ सौदे करने वाले, सूद पे चलने वाले, झूठ बोलने वाले, कत्ल करने वाले, जुआ खेलने वाले, और नाफरमानी के बाजार गर्म करने वाले, इनामी बॉन्ड लेकर दुआएं मांगने वाले। क्या जुल्म और सितम है कि रिस्क हराम के लिए दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मेरा बॉन्ड कट दे, या अल्लाह मेरा बॉन्ड कट दे। जुआ 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 जैसे सूअर हराम है, ऐसे ही इसका पैसा हराम है। तुम्हारे सामने कोई सूअर पका के रखे, तुम कहते हो मैं मुसलमान हूं, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तू मुझे सूअर खिलाता है, और तुम झूठ बोल के पैसा कमाते हो, और इनामी बॉन्ड लेकर उसकी सीरियल देखते हो कि मेरा नंबर निकला कि नहीं निकला। ये सूअर से कम तो नहीं है। जब तुम ये करो, जब उम्मत ये करे, तो उन्हें खबर हो कि किसकी नाफरमानी हो रही है। जो तुम्हारे लिए इतना रोया कि जिसने भेजा था कि जाओ रोवो, उसको ये कहना पड़ा, इतना ना रो मेरा नबी, इतना दुख न झेल, इतना गम न कर कि तेरा सीना फट जाए, तेरा कलेजा शक हो जाए, तेरा दिल तड़प तड़प के कहीं जिंदगी की बाजी ना हार जाए, तो इतना दुख दर्द न किया कर। रोए रोए जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह को नहीं पता क्यों रो रहे हैं? कि जिब्रील, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है, मुझे मेरी उम्मत का दुख दर्द रुला रहा है। तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा, जाओ वापस भेजो, जाओ वापस जाओ, और मेरे हबीब से कहो, सनुर्दीका फी उम्मतिक, इतना ना रोया कर, मैं तेरी उम्मत के बारे में तुझे खुश करूंगा, तुझे राजी करूंगा। ये दर्द था, ओहद की जंग शिकस्त के में तब्दील हो गई, फतह शिकस्त में बदल गई, और चारों तरफ कुरैश मक्का ने घेर लिया, और अल्लाह के नबी घिर गए। चंद जान निसार थे जो नई तारीख लिख रहे थे, सर धड़ की बाजी लगा रहे थे, जो आपके गिरदियों ने हाला बनाया हुआ था, जिनमें उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और सहल बिन हुनैफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्बाद बिन बिशर रजी अल्लाह तआला अन्हु, कअब बिन अजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु, बरा बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये चंद लोग, साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये 10 आदमी थे जिन्होंने अल्लाह के नबी को घेरे में लिया हुआ था, और पूरे कुरैश का लश्कर वो मौज की तरह आकर टकराता था कि किसी तरह आज मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा तमाम कर दिया जाए। 10 आदमियों ने 1000 को रोका हुआ था, और कोई तलवार आगे कारगर नहीं हो रही थी, कोई नेजा नहीं पहुंच रहा था। हाय हाय, अबू कतादा, इनमें एक अबू कतादा भी हैं, 12-13 थे, मैंने 10 के नाम गिनाए। अबू कतादा सीना सफर थे, और हर तीर को सीने पर लेते थे, हाथों पर लेते थे, सीने पर लेते थे। एक तीर आया और आंख में जा लगा सीधा, तो आपने मुड़कर यूं अल्लाह के नबी को देखा। अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु मुड़कर देखा तो सारी आंख कीमा बन के बाहर निकल चुकी थी, और तीर अंदर तक जा चुका था।
تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے تیر کو یوں نکالا اور کہا اے اللہ، قتادہ، ابو قتادہ بن نعمان، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوگی۔ اور آپ نے وہ کیما آنکھ کو جمع کیا اور ایسے نوالد کی طرح اس کو جمع کر کے اس کی آنکھوں میں رکھا، آنکھ میں رکھا، اور اوپر اپنی انگلیوں کو ایسے رکھا جیسے اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پھر آپ نے یہاں ہاتھ رکھ کر کہا یا اللہ، قتادہ کی یہ آنکھ اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ پھر آپ نے ہاتھ ہٹایا تو اس کی چمک اس سے زیادہ ہو چکی تھی، یہ زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ ایک تاریخ لکھی ہے جان نثاروں نے، ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، گانے سنے بغیر مجھے چین نہیں آتا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ ملوں والے کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے۔ ہائے ہائے، تو جب قریب نہیں پہنچ سکے تو ایک عتبہ بن وقاص، ابی وقاص، ایک بھائی ادھر کھڑا ایک ادھر کھڑا، سعد بن ابی وقاص نبی کے جان نثاروں میں ہے اور عتبہ بن ابی وقاص جان لینے والوں میں ہے۔ تو اس نے دور سے پتھر اٹھا کے مارا، پتھر، تو اس پتھر کے لیے صحابہ تیار نہیں، تو تلواروں کی طرف نظر تھی، نیزوں اور تیروں پر نظر تھی، پتھر اچانک آیا اور ان کے آگے آتے آتے وہ ان کو پار کر گیا اور جا کر سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ لگا یہاں، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گرے، ایسے، اور پیچھے کھڈا تھا، کھڈا، اس کھڈے کا کنارہ آپ کی گردن پہ یہاں لگا، یہاں لگا، اور یہ سارا نروس سسٹم جا رہا ہے، تو آپ بے ہوش ہو، وہ سارا خون و خون ہو گیا، یہ لوگ سمجھے کہ آپ شہید ہو، تو ان کی چیخیں نکل گئی، رو رو کے برا حال ہو گیا۔ لیکن اس سال میں بھی کافروں کے سامنے بھی سینہ سپر رہے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے، تو دیکھا آپ زندہ ہیں، سانس ہیں، بے ہوش ہیں، صرف ہوش میں آئے تو سارے صحابہ نے ایک دم عرض کیا یا رسول اللہ، ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرما۔ تو یہ موقع ہے بد دعا کا۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے بس اب یہ بندر خنزیر بنے، اگر ان پر عذاب کی بجلیاں گریں کے گریں، تو میرے تیرے نبی نے کہا اللہم اغفر لکھو، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، اللہ اکبر، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا نبی ہوں، اگر یہ مجھے جانتے ہوتے میں تیرا نبی ہوں تو یہ میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتے، مجھے پتھر نہ مارتے، یا اللہ انہیں کچھ نہ کیوں۔ آئے ہائے، کیا اخلاق، کیا بلندیاں ہیں، کس کی امت ہو، کبھی یاد بھی آیا ہے تمہیں؟ کائنات تیرے اللہ کی، زمین تیرے اللہ کی، آسمان تیرے اللہ کا، ہوائیں تیرے اللہ کی، ذرہ ذرہ اللہ کا، پتا پتا اللہ کا، بحر و بر اللہ کا، خشک و تر اللہ کا، مشرق مغرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہے اللہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر لآيات لقوم يعقلون۔ میرے بندو، آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو رنگ رنگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو راتوں کو انٹرنیٹ پر ننگی عورتیں نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو ننگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو کسی کی بیٹی کو بے غیرتی سے نہ دیکھتی ہوں۔ آنکھ میں حیا کا سرما ڈال، میرے نبی کی حیا والا سرما آنکھ میں لگا، پھر آنکھ کھول تو کائنات کے ذرے ذرے میں تجھے اللہ کی ذات کے جلوے نظر آئیں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین پکارے گی اللہ ہے، آسمان پکارے گا اللہ ہے، واختلاف اللیل والنہار، دن کا اجالا پکارے گا اللہ ہے، رات کا اندھیرا پکارے گا اللہ ہے، چمکتے جھلملاتے حسین و جمیل ستارے پکار اٹھیں گے اللہ ہے، چاند پکارے گا اللہ ہے، چمکتا دہکتا سورج پکارے گا اللہ ہے، ہواؤں کے جھکڑ، باد نسیم، باد صبا، وہ تیز چلے یا آہستہ چلے، بگولے ہوں یا جھکڑ ہوں، وہ سبق رفتار ہو یا وہ عذاب ہو، ہوائیں پکاریں گی کہ اللہ ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان زمین کے درمیان
یہ بادل پکاریں گے اللہ ہے، قطرہ قطرہ پکارے گا اللہ ہے، بارش کے قطرے میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، آسمان کے بادلوں میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، اور تاروں کی چھلملاہٹ میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، بادلوں کی گرج میں تمہیں اللہ کی ہیبت نظر آئے گی، بجلیوں کی کڑک میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، زمین آسمان کے خلا میں تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں چلنے والے جہاز، سمندر کی بکھری ہوئی موجیں، میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب ہے جو آسمان جیسی موجیں اٹھاتا ہے، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہے، تأتی الامواج مثل الجبال، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہوں، جب ساحل سمندر کے قریب آتی ہیں تو ان کی جان نکال لیتا ہوں، ان کی روح کھینچ لیتا ہوں، اور وہ دم توڑ کے ساحل سمندر سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں، ورنہ ایک موج کی لگام چھوڑ دوں تو ایک موج فیصلہ باد کا چیز ہے، میرے رب کہ سمندر کی ایک موج ہمالیہ پہاڑ نگل جائے، ہمالیہ پہاڑ اس کے سامنے بے حیثیت ہو کر ڈوب جائے، فیصلہ باد تو کچھ نہیں ہے، ہند سندھ ایران توران تو کچھ نہیں ہے، یہ قراقرم کے پہاڑی زلزلے، کاکیشیا کے ہندو کش کے پہاڑی زلزلے، ہمالیہ کے پہاڑی زلزلے، یہ نانگا پربت، یہ راکھا پوشی، یہ کیٹو، یہ ہمالیہ، میرے رب کی قسم یہ ایسے چھپ جائیں جیسے ایک روڑا چھپتا ہے، جیسے ایک پتھر چھپتا ہے، میرے رب کے پاس پانی کے اتنے خزانے موجود ہیں، تھوڑی سی بارشیں برسائیں اور آدھا پاکستان دبو کے دکھا دیا کہ یہ اللہ ہے جو چاہے کر کے دکھا دے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کی موجوں سے کھیلتی ہوئی تمہاری کشتیاں، تمہارے جہاز، یہ موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، جہازوں کا پار نکل جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، ہواؤں کے بگولے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارشیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، وبث فیہا من کل دابہ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، زمین کو سبز بنا دیا، گلزار بنا دیا، آم، کنو، مالٹا، سنترا، سیب، انار، ناشپاتی، لیمو، یہ سب کچھ بتاتے ہیں سیب کا ایک ایک رنگ، کیا رنگ بخشا ہے میرے رب نے سیب کو، کیا رنگ بخشا ہے انار کو، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، انار کا ایک ایک دانہ بیٹھ کے ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھو کہ اس کا گھڑنے والا کیسا زبردست ہے، اس نے کہاں سے پانی اس کے اندر پہنچایا، ایک ایک دانے کو کیسے الگ الگ جوڑا، بیچ میں پردے لگائے، اوپر چھلکا لگایا، انار کا پتا توڑو کڑوا، انار کا چھلکا چکو کڑوا، اور اندر سے نکالو تو میٹھا شہد، تمہیں کون بنا کے دے رہا ہے، نفاقیتن ونخل والرمان، اس انار کو انار کس نے بنایا، کھجور کو کھجور کس نے بنایا، آم کو آم کس نے بنایا، گٹھلی میں سے پودا درخت کس نے نکالا، پھول میں رنگ کس نے بھرے، تتلی کے پر رنگ اور پرنٹ کس نے بنایا، پتی کے اندر مہک کو کس نے رکھا، چھوٹی سی پھول کی پتی نے سارے کمرے کو کیسے مہکا دیا، ایک چمیلی کے پھول نے سارے کمرے کو کیسے خوشبودار کر دیا، مور کو ناچ کس نے سکھایا، اسے نخرا کس نے سکھایا، اس میں ہزاروں رنگ پرنٹ کون لے کر آیا، عقاب کو اونچی اڑان کس نے عطا فرمائی، کوئل کو نغمہ کس نے سکھایا، بلبل کو گیت کس نے سکھایا، سانپ کو بل کھانا، پھنکارنا، ڈسنا، یہ کس نے سکھایا، کس نے بتایا، اور ہرن کو کلاچیں بھرنا کس نے سکھایا، صدف کے اندر پانی کو موتی کس نے بنایا، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے، 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 ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ وہی اللہ ہے جسے تم نے بھلا دیا، نمازیں پڑھ کے بھلایا، روزے رکھ کے بھلایا، بازار میں مسجدوں میں بیٹھ کے تم نے اللہ کو بھلایا، یہ وہ رب ہے، یہ وہ اللہ ہے جس کے جلوے تمہاری رگ رگ میں، جس کے جلوے تمہاری نس نس میں، جس کے جلوے تمہاری آنکھوں کی ہر شعاع میں، ہر بلم میں، میرے بول میں میرے رب کے جلوے، میرے ہاتھ کی حرکت میں میرے اللہ کے جلوے، میرے اٹھنے اور بیٹھنے میں میرے اللہ کے جلوے، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، وہ احد صمد ہے، الحی وہ زندہ، القیوم وہ قائم، لا تاخذہ سنہ وہ اونگتا نہیں ولا نوم، وہ سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
علم کامل علم کامل علم کامل هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن وہ ہر شے کا علم رکھنے والا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والارض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يا الله يا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اس کے علم میں سے کوئی لے نہیں سکتا کوئی پا نہیں سکتا. دیا تو اللہ نے دیا, سکھایا تو اللہ نے سکھایا, پڑھایا تو اللہ نے سکھایا. اللہ کے بعد سب سے بڑے علم والا میرا نبی ہے, میرا رسول ہے, میرا محمد مصطفیٰ ہے. وہ محمد وہ احمد وہ ماہی وہ حاشر وہ عاقب وہ فاتح وہ خاتم وہ ابو القاسم وہ طه وہ یاسین وہ مدثر مزمل وہ رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رحمت للعالمین وہ بشیر وہ نذیر وہ داعی الی اللہ وہ سراج منیر وہ محمد و احمد وہ ماہی و حاشر وہ عاقب و فاتح وہ خاتم وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموار بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماحي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيري بن زيشان بن عيسر بن أخناط بن إيهام بن مخسر بن ناهض بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوه بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن خينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. وہ کائنات کا افضل ترین. میں نے اس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک سنائی. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں, ادائیں محفوظ نہیں, نام محفوظ نہیں, پیدائش کہاں ہے, وفات کہاں ہے, کس قوم میں آیا, کچھ پتہ نہیں چند سو کے سوا. یہ واحد ہے یہ واحد ہے یہ واحد ہے جو پیدائش سے وفات تک ہر ادا کے ساتھ زندہ ہے زندہ ہے. جیسے وہ آج سے 1430 سال پہلے زندہ تھا, آج اپنی ہر ادا کے ساتھ ابو زندہ ہے. اس کی ہر سنت کو میرے رب نے محفوظ کیا. اللہ ایک ہی ذات ہے جس سے اللہ نے عشق کیا, اسے حبیب بنایا. اللہ کا خلیل کہتا ہے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, میں نے جنت کی چابی تجھے پکڑا دی ہے, تیرے بغیر کھل ہی نہیں سکتی, تیرے بغیر کوئی جا نہیں سکتا. موسیٰ کلیم اللہ سے کہتا ہے رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک, اے میرے محبوب موسیٰ نے مانگا میں نے کھولا, تیرے مانگنے سے پہلے تیرا سینہ کھول رہا ہوں. یہ وہ حبیب ہے جو افضل ترین. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا, انہوں نے دوڑ لگائی. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, موسیٰ دوڑ کے کیوں آئے, چل عام چال چل کے آتے, دوڑ کے کیوں آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی عجلت الیک رب لترضی, اے اللہ نوکر کو مالک بلائے اور نوکر دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے. تو آقا میں غلام, تو نے بلایا میں بھاگا تاکہ تو خوش ہو جائے, عجلت الیک رب لترضی, میں نے بھاگا کہ تو خوش ہو. پھر اللہ ہمیں کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, میرا راضی کرنا سب سے بڑی چیز ہے. لہذا جنا کالونی والو, بحر بر, ہند سندھ والو, افریقہ, ایشیا, آسٹریلیا, امریکہ, یورپ والو, اللہ کو راضی کرو, اللہ کو راضی کرو, اللہ کو راضی کرو. جو اللہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو, وہ اللہ اس حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. میں نے تمہیں راضی کرنا ہے,
میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. جو تجھے راضی کرے گا اس نے مجھے راضی کر لیا, جس نے تمہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا. وہ تیرا چاچا بھی ہوگا تو جہنم میں ڈالوں گا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. اور جس نے تجھے راضی کیا وہ غلام ہو, غلام کا بیٹا ہو, نام اس کا بلال ہو, باپ اس کا رباع ہو, اور رہتا وہ حبشے میں ہو, بکتا ہوا منڈیوں سے مکے میں پہنچا ہو, اور اس نے آگے غلام بیٹا جنم دیا ہو, وہ تیرا بن گیا, تیرا غلام بن گیا, تو میں کیا کروں گا؟ تیرے میرے نبی نے فرمایا کیا کرے گا میرا اللہ؟ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازہ بند, سارے جنتی دروازے پر, سارے جنتی کہیں گے اندر کیسے جائیں؟ تو کہیں گے ابا آدم در کھلواؤ, کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا. پھر کہیں گے ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, زکریا, سلیمان, داود, ایوب, اسحاق, صالح, ابراہیم, تمام انبیاء کے پاس یہ مجمع جائے گا. دروازہ دروازہ دروازہ, سارے کہیں گے لا 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 لا, نا 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 نا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ مجمع پہنچے گا, حضرت والا اے روح اللہ دروازہ کھلواؤ, تو یہ فرمائیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا, آج کوئی نہیں کھلوا سکتا, میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو کھلوا سکتا ہے. باقی کوئی نبی پتہ نہیں بتائے گا, عیسیٰ علیہ السلام پتہ بتائیں گے. کہیں گے جی آپ پتہ بتائیں, کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, آج ان کے بغیر دروازہ نہیں کھل سکتا. سارا مجمع میرے نبی کے پاس, یہ امت بھی, پچھلی امتیں بھی, اور نبیوں کی امتیں بھی, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, یہ دروازہ بند ہے, آپ دروازہ کھلوائیں. تو آپ کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا, میں ہی کھلواؤں گا, میں ہی کھلواؤں گا, میں ہی کھلواؤں گا. پھر میرا نبی سجدے میں سر رکھے گا, پھر میرے رب کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے محبوب سر اٹھا, مانگ ملے گا, سوال کر پورا ہوگا, شفاعت کر قبول ہوگی. تو میرا نبی فرمائے گا یا اللہ دروازہ کھول تیرے بندے اندر جانے کے منتظر. میرا اللہ فرمائے گا جب تک تیرا قدم نہ پڑے جنت نبیوں پر بھی حرام ہے. اٹھاؤ, میت اٹھاؤ, یہ اس کے لیے ایمان بیچ دوں, اللہ کو ناراض کر دوں, آخرت کے سودے کر دوں, اس دھوکے کے گھر کے لیے, اس مچھر کے پر کے لیے, اس مکڑی کے جالی کے لیے. میرے رب کی قسم, ساری دنیا پالی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے, اور ساری دنیا چھن گئی, اللہ پالیا تو جیت گئے. یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں, کہ ساری نسل ذبح کرا کے اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آہا آج تک گلے میں ہیں, سر میں سر کا تاج بنے, گلے کا ہار بنے. اور یزید اور اس کے چیلے چاٹوں نے ملک بچایا, اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا توق ان کے گلے میں ہے, اور ذلت کا بدنما داغ ان کے ماتھے پر ہے. ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے. اور جو خون دے گئے, جان دے گئے, اولاد ذبح کرا گئے, نیزوں پہ چڑھ گئے, آل رسول نہیں, جگر گوشہ. آل رسول تو وہ لمبی ہے, آج بھی کراچی میں ہوں گے, پوری دنیا میں ہیں. وہ جگر گوشہ رسول, وہ نواسہ رسول, اور یہ وہ جن کو میرے نبی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار کر. اور آہا اگلی خوشخبری, اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر, اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ, جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر. اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما. اتنی بڑی ہستیاں جنہیں گود کھلایا, جنہیں کندھوں پہ بٹھایا, جنہیں کمر پہ بٹھایا, جو نماز میں سواری کر رہے ہیں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر, سجدہ لمبا کر دیا, بچے کو نہیں ہٹایا, سجدہ لمبا کر دیا. اتنی بڑی ہستی, ساری 5 بھائی, 3 بیٹے, 3 بھتیجے, کتنے بھتیجے, 17 میرے نبی کے خاندان کے ذبح ہوئے. لیکن مبارک ہو ان کو اللہ مل گیا, اللہ مل گیا. یزید کو 3 براعظم ملے, پر اس کی زندگی بھی لعنت. اور اس کا میں اپنی کیا سناؤں, میں اس کے بیٹے کی سناتا ہوں. معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ, یزید کا بیٹا, باپ مرا, 3 براعظم کی حکومت, 3 براعظم کی حکومت. اور عمر کتنی, 22 سال. 22 سال. یزید 42 سال کی عمر میں مر گیا, جوانی. 40 دن حکومت کی, 40 دن. اور سارا بنو امیہ کٹھا کیا, اور سارے سردار عرب کٹھے کیے, ایک چھوٹا سا خطبہ دیا. کہا لوگو میرا باپ ظالم تھا, اس نے ظلم سے اس تخت کو قائم کیا,
اور اس نے آل رسول کا خون بہایا، میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو۔ یہ ہے تمہاری حکومت، یہ ہے تمہارا تخت، جاؤ جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ میرا تاجر سود نہیں چھوڑتا، میرا پاکستان کا تاجر جھوٹ نہیں چھوڑتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، میرا دفتر کا افسر رشوت نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور یزید کے بیٹے نے 3 بر اعظم پہ لات مار دی اور لعنت برسا دی کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، مجھے 3 بر اعظم نہیں چاہیے۔ آہا، ہائے 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 ہائے، پانی دو۔ اطول من المربوع واقصر من المشذب، گھرانہ گھر میں تو اولاد پہ درود بھیجنے کا حکم، پر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، پیغام پہنچا دیا کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ کہ میں دوبارہ آتا ہوں، میرے نبی کیسے تھے؟ کیسے تھے؟ یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ عظیم الہامہ، بڑا سر، بال کیسے تھے؟ رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، قول سیاہ۔ داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، گھنی داڑھی، گھنی داڑھی، ایک مٹھ قدرتی، نیم گھنگریالے۔ کچھ سفید بال تھے، ہاں، داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے۔ آپ نے ان کو کلر لگایا، مہندی لگائی، مہندی لگائی۔ نیچے آؤ، ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، کشادہ۔ چہرہ کیسا تھا؟ یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ 14 جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند سر پہ تھا اور ہمارے محبوب ہمارے درمیان تھے، ہم مسجد کے صحن میں تھے، کہ میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سیاہ ایک سرخ، میں یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا، تو مجھے میرے نبی چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ ماتھا، اب ایک ایک جز۔ ماتھا واسع الجبین، کشادہ، پرمے ازج سوابغ من غیر قرن، 3 صفات، پرمے گھنی اور کمان کی طرح گول، جیسے عورتیں کر کے وہ میک اپ کر کے بناتی ہیں ایسے مصنوعی طرح گول، میرے نبی کی اللہ نے گول بنائی، پوری آنکھوں پر ان کو یوں گھمایا۔ اور من غیر قرن، یہاں بال نہیں، یہاں بال نہیں، کیونکہ یہاں بال خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں، یہاں بال نہیں تھے۔ یہاں ایک رگ تھی، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے ہماری طرف، آپ برداشت فرماتے تھے، لیکن اس کا جو ری ایکشن ہوتا تھا تو یہاں ایک رگ ایسے 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 پھڑکتی تھی۔ نیچے آؤ، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ ادعج اور اشکل اور انجل اور ابرج اور احور اور اکحل، واہ واہ واہ، اور اہدب، 7 صفات ہیں میرے نبی کی آنکھوں کی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی آنکھ کبھی اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں، ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں۔ آنکھیں پرکشش ہوں تو باقی کمزوری کو بھی وہ چھپا دیتی ہیں، سارا چہرہ خوبصورت ہو، آنکھ آ جاوے چین چو تو سارا حسن ہی بیڑا بڑھ جاندہ ہوتا۔ تو میرے نبی کی آنکھ ادعج، موٹی، اشکل، لمبی، اس میں سرخ دھاریاں، اکحل، بغیر سرمے کے سرما، اہدب، یہ بال بڑے لمبے چمکدار، انجل، ابرج، اہدب، احور، اکحل، ادعج، اشکل، اکحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے، کمال ہے کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے، آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے، عورت تو عورت سے ملتے تھے، عورتوں سے ملتے تھے، لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیا کی وجہ سے۔ میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی، بے حیائی، بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ ہمیں مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے،
ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی. آپ یوں دیکھتے تھے. یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. جل نظر الملاحظہ، اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں جھکا کے. ان کناروں سے دیکھتے تھے. کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے. تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر تمام صحابہ ایسا نور ہوتا تھا، سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے. ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی تھی، سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف دو آدمی آپ کو اس وقت دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کو نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ انہیں دیکھ کے مسکراتے. ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے. آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر یہ عمر، اگر دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا. آپ کا ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہ باریک، یہاں سے باریک اور تھوڑا سا ہلکا سا یہاں سے اوپر، ہلکا سا یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا. گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، برابر پچکے ہوئے، کمزوری کی علامت، ابھرے ہوئے موٹاپے کی علامت، گول خوبصورت، سہل خوبصورت گولائی میں. اور یہ جگہ یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح، انار کی طرح جگمگ کرتی تھی، سرخ سفید. ہونٹ کیسے تھے؟ ولیع الفم، چوڑا منہ، راشدہ، تراشے ہوئے ہونٹ، خوبصورت. جب وہ کھلتے تھے اس میں سے دانت چمکتے باہر آتے تھے مسکراتے ہوئے تو کیا ہوتا تھا؟ براق الثنایا. جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا ایسے ایسے. جیسے یہ ٹوتھ پیسٹ والے نے انہوں نے وہ مصنوعی چٹا رنگ کر کے دنداں نو دکھایا ہوں، مصنوعی رنگ. تو او ہے میرے نبی کو میرے رب نے کیا دان دیے تھے، جب وہ مسکراتے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا. گولائی میں داڑھی. کنگھی کا سلیقہ کیا تھا؟ کنگھی فرماتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے. یجاوز شعرہ شحمت اذنی، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی گردن تک، کبھی شانوں تک، زیادہ زندگی بھر یہاں کا دستور تھا. کنگھی کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا آپ کی مستقل زندگی بھر کی عادت تھی. آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میں قربان جاؤں. میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں، آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام، بیوی واسطے چنگے کپڑے پاؤنا اوکھا کام. میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. سبحان اللہ. عورتوں سے کہا واہ واہ قربان جاؤں، اشارتاً ہمیں مردوں کو صراحتاً، عورتوں کو اشارتاً اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں. اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو. کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوندی ہے، اور ترائے جتیاں تروٹ جاندیاں کپڑے ڈھو ڈھو کے، اور خامد کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جان. اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. یہ اس میں خفیہ پیغام ہے. میرے نبی حیا والے ہیں، پاکیزہ زبان، پاکیزہ ذات. مردوں کو صراحتاً فرما دیا اپنی عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو. بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فحاشی پھیلی. اور پھر اشارتاً جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد یا فوراً، یہ ساری روایات ہیں لیکن زیادہ صحیح ہے
کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی، فوراً نہیں تھی. تو جب حضرت علی نے آ کے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے، تو آپ نے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی محبوب ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ. اللہ اکبر، میری بیٹی کو تیار کرو. یہ میں دین بیان کر رہا ہوں، بے پردگی نہیں، بے حیائی نہیں، زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کی شریعت ہے. میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے، ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں. پتہ نہیں ہم نے کہاں سے عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں. سبحان اللہ، قربان جاؤ. آپ نے کہا جابر شادی کی؟ کہا جی کی. کہا کماری سے کہ بیوہ سے؟ کہا جی بیوہ سے کی. کہا اللہ بکرن فتلاعبک وتلاعبها. ارے تو نے کماری سے کیوں نہ کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا. میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ ہاں وہ دین ہے، بہت بڑا حصہ ہے دین کا. عبادت میرے دین کی بیس ہے، بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی. نماز نکل گئی، روزہ نکل گیا، زکوٰۃ نکل گئی، حج نکل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی. لیکن بیس کو عمارت نہیں کہتے. ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں، کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے. کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا، پرانا کپڑا پہنا، پیبند لگا کپڑا پہنا. میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا، زندگی بھر. اور آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی، دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو. آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت. تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے، یوں. یہ کوہنی آگے نکلی، آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، یہاں. تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو کیا تھا، چونکہ گرمی، پنکھے تو ہے نہیں، پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا. ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی. کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے. میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے، کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے. پرانا پہنا ہے، پیبند لگا پہنا ہے، میلا نہیں پہنا. میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں. میرے نبی کیسے تھے؟ ان عنقه جید دمیۃ فی صفاء الفضہ. گردن کیسی تھی؟ سراہی دار. سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر، چوڑا. کندھے بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی لمبا، کھلا. بازو کیسے تھے؟ طویل الزندین، لمبے. انگلیاں کیسی تھیں؟ سائل الاطراف، انگلیاں مخروطی، لمبی. ہتھیلی کیسی تھی؟ رحب الراحہ، کشادہ. یہ ہتھیلی کے پیچھے ہاتھ کیسا تھا؟ شفن الکفین والقدمین، یہاں رگیں نظر نہیں آتی تھی. یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی. گوشت. اب پاؤں پر بھی، پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین، بڑے نرم و نازک پاؤں. جب آپ وضو کرتے تھے پانی یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے. سینہ پیٹ کیسا تھا؟ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر. میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند کی. ایک موٹا آدمی سامنے آیا تھا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوتے ہیں پیٹ کھبے پاسے ہوتے، یا آپ کھبے پاسے تھے پیٹ سجے پاسے. ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، پڑ 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 یوں ہوتا. میرے نے کھا تباہی پھیر دیں. ابھی رمضان آ رہا ہے، تم اپنے دشمن بن